अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। अब हम आज दूसरा जो अपना लेक्चर है इसका स्टार्ट करेंगे। और पहले हमने जो है मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के बारे में पढ़ा कल। अगर आपके ज़हन में थोड़ा बहुत हो कि हमने उनकी वफ़ात का पढ़ा, फिर उन्होंने कैसी ज़िंदगी गुजारी इसके बारे में पढ़ा, फिर वो क्या लिखते थे, किस लिए लिखते थे, और इसके अलावा बहुत सारे जो पब्लिशर थे उन्होंने कैसे उनसे जो है काम करवाना चाहते थे लेकिन उन्होंने कुछ भी ना करके दिया। फिर पेतरस के हवाले से भी हमने पढ़ा कि उन्होंने किस तरह से मिर्ज़ा मोहम्मद सईद को अपने जो ऑल इंडिया रेडियो पाकिस्तान में जो है अपनी तकारीर नशर करने के लिए राज़ी किया, और फिर उसके बाद उनका नाराज़ होने तक, यहाँ तक कल हमने पढ़ लिया था। फिर इनकी जॉब के बारे में भी पढ़ा था कि कहाँ कहाँ इन्होंने मुलाजमत की और कौन कौन से इनके उस्ताद थे। तो आज हम उनसे आगे पढ़ेंगे। तो ये पेज नंबर 15 का लास्ट पैराग्राफ है जहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी। जंग के ज़माने में हुस्न इत्तेफाक से दिल्ली में लाहौर के बेशतर अदीब और शायर रेडियो में या दूसरे सरकारी महकमों में जमा हो गए थे। फितरत की तहरीक पर एक महदूद अदबी हल्का कायम किया गया। अब ये फितरत ने क्या किया कि एक काविश की कि तमाम जो जितने लिखने वाले थे मुसन्निफीन यानी अदब से रिलेटेड जो लोग थे उन सब का एक ग्रुप बना लिया समझ लें, और एक यानी तमाम मेंबरान को इकट्ठा करके तो वो इकट्ठे मिलकर बैठते थे। फिर किसी न किसी मौजू पर वो डिस्कस करते थे। कोई ना कोई उनके पास कोई अदबी मौजू या कोई मकाला होता था जिसपे ये लोग बात करते थे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन शामिल था। डॉक्टर तासीर थे, ये भी नामवर अदीब और नकाद थे और इस्लामिया कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल रहे। फिर फैज़ अहमद फैज़ मारूफ तरक्की पसंद शायर थे और ज़्यादातर दरस व तदरीस और सहाफ़त से वाबस्ता रहे। हामिद अली ख़ान, हमीद अहमद ख़ान, चिराग हसन हसरत, महमूद निज़ामी, गुलाम अब्बास, अंसार नासरी वगैरह शरीक किए गए। आपके पास बुक होगी, बुक के ऊपर आप देखिए नंबर लिखे हुए हैं इनके साथ 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब ये इसका मतलब है, इन नंबरों का मतलब ये है कि जो फुट नोट है इसके नीचे देखिए, लाइन के नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर लगाकर इन शख्सियात की के बारे में तफसील दी हुई है। एक एक लाइन में इनके बारे में तारुफ दिया हुआ कि ये कौन थे और ये क्या करते थे। ठीक है, तो आप ये यहाँ से देख सकते हैं। फिर क्या हुआ इसमें कि एक जलसे में महमूद निज़ामी ने मकाला पढ़ा, तो इसमें मिर्ज़ा साहब भी तशरीफ़ लाए थे। डॉक्टर तासीर ने गुफ्तगू का आगाज़ किया। फितरस खामोश रहे। मिर्ज़ा साहब से दरख्वास्त की कि कुछ फरमाएं। मिर्ज़ा साहब चूँकि बहस मुबाहिसों को पसंद नहीं करते थे, इसलिए बड़ी मोहतात राय देते थे हर मामले पर। मोहतात नपी तुली राय होती है, ना किसी के हक में बोलना और ना किसी के अगेंस्ट बोलना, बस दरमियाना रास्ता अख्तियार करते थे। अंदाज कुछ ऐसा होता था, नहीं ये बात तो नहीं मगर खैर ऐसा भी होता है, यानी कि दोनों साइड का ख्याल रखना। फितरत को शोखी सूझी, शोखी का मतलब होता है शरारत। उन्होंने फैज़ को इशारा किया। वो मिर्ज़ा साहब से क्योंकि वाकिफ नहीं थे, बात काट कर फौरन शुरू हो गई। ये तो आपको मालूम ही होगा कि रूमी तहजीब यूनानी तहजीब के बाद उभरी, इतना तो इनका कहना। और मिर्ज़ा साहब का जलाल में आना गुस्से में आना। जी हाँ, मैं जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि, अब आप बुक में देख रही होंगी कि आगे छोटे छोटे डॉट हैं, तो इन नुक्तों से मुराद ये है कि उन्होंने फिर आगे जो है बहुत तफसील में बात की, यानी बात जारी है उनकी, तो बहुत डिटेल में बात की। तो इस तरह से लग रहा था कि जैसे पुरानी तहजीबों की तारीख का एक दरिया था कि उमड़ा चला आ रहा था, उमड़ा उभरता हुआ बहता हुआ चला आ रहा था, निकलता हुआ चला आ रहा था। यूँ लग रहा था कि जैसे एक समंदर सा बह निकला है, एक दरिया सा बह निकला है उनकी इल्म का। मिर्ज़ा साहब ने जो पुरानी तहजीबों की तारीख पर बात की तो उसका एक दरिया सा बहता हुआ आ रहा था, यूँ महसूस हो रहा था। इस दिन मुझे भी अंदाज़ा हुआ कि मिर्ज़ा साहब के सीने में इल्म की कितनी दौलत भरी पड़ी है। ये राइटर की राय है मिर्ज़ा साहब के बारे में कि जब उन्होंने मिर्ज़ा साहब को पुरानी तहजीबों की तारीख पर बात करते देखा तो वो फिलबदी बोल रहे थे और उनके पास इतना इल्म था जो एक दरिया की मानद बहता हुआ महसूस हो रहा था उन्हें। फैज़ अहमद फैज़ जो थे वो अब
پریشان ہو گئے اور شرمندگی سے بار بار مرزا صاحب کی طرف دیکھتے تھے کہ پطرس دل ہی دل میں ہنس رہے تھے کہ دیکھا اسے کہتے ہیں علم کا سمندر۔ ہم سب دم بخود ساکت بیٹھے تھے۔ ساکت بیٹھنا مطلب سانس روک کے بیٹھنا، دم بخود کا مطلب ہے سانس روک کر بالکل بیٹھ جانا، اور سانس ہی نہیں لے پا رہے تھے، یوں محسوس ہوتا کہ ہم بالکل جیسے ایک جگہ پر جم سے گئے تھے۔ مرزا صاحب کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے، آنکھیں پھاڑا حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ پطرس نے مرزا صاحب کی جلال کو، غصے کو، روب کو ختم کرنے کے لیے فوراً چائے کا سامان رکھوانا شروع کر دیا، اور خدا خدا کر کے مرزا صاحب کا جلال رفع ہوا، یعنی کہ غصہ رفع ہوا، غصہ ختم ہوا۔ آگے ان کی جو دوسرے معاملات ہیں ان کے بارے میں اگلے پیراگراف میں، کہ وہ گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے، ان کی کتب خانے یعنی لائبریری میں ہر علم کی کتاب موجود تھی۔ ملازمت کیونکہ پڑھنا پڑھانا درس و تدریس تھی، اس لیے نئی سے نئی کتاب پڑھتے رہتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا مطالعہ کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اتنا مطالعہ نہ کروں تو انگریز پروفیسروں کے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہوں۔ ظاہر اس وقت انگریزوں کے ساتھ پڑھاتے تھے تو ان کے پاس علم ہونا ضروری تھا، اس لیے وہ مختلف کتب کا مطالعہ کرتے رہتے تھے۔ پینشن لینے کے بعد بھی ان کا واحد مشغلہ مطالعہ کتب ہی رہا۔ ان کا یہ شغل اب تک جاری ہے، شغل مشغلہ، ہابی جس کو کہتے ہیں۔ پینشن کا بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کر دیتے، صرف کرنا خرچ کر دیتے تھے۔ پینشن کیا ہوتا ہے کہ وہ وظیفہ جو ریٹائرمنٹ کے بعد گورنمنٹ کی طرف سے آپ کے لیے مختص کر دیا جاتا ہے، مخصوص کر دیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں۔ مرزا صاحب کی زندگی بڑی سیدھی سادی تھی، کروفر یا ٹھاٹ باٹ سے کبھی نہیں رہے۔ کروفر یا ٹھاٹ باٹ یعنی بہت زیادہ شان و شوکت سے کبھی نہیں رہے۔ گھر کی سواری ہم نے ان کے پاس کبھی نہیں دیکھی۔ معدے کے مریض تھے، پیدل زیادہ چلتے تھے، صبح ٹہلنے ضرور جاتے تھے۔ صبح ٹہلنے سے مراد صبح کی سیر کرنا، واک کرنا۔ رات کو جلدی سو جاتے تھے، کھیل تماشے، سینما، تھیٹر کچھ نہیں دیکھتے تھے۔ ان کو نہ سینما سے کوئی دلچسپی تھی، نہ تھیٹر سے کوئی دلچسپی تھی۔ خدا کے فضل سے گھر کا کام جو تھا، گھر کا سوری آرام انہیں میسر تھا، میسر ہونا، مہیا ہونا، دستیاب ہونا، کیونککہ گھر میں سکون تھا ان کے۔ ان کی بیگم بھی ادبی ذوق رکھتی تھی، یعنی وہ بھی مصنفہ تھی، بہت سے جس طرح سے بہت سی کتابیں انہوں نے بھی لکھی ہوئی تھی، اور ایک ناول ان کے بھی شائع ہو چکے تھے۔ اولاد سعادت مند، بیوی سلیقہ شہار۔ اولاد سعادت مند فرما بردار تھی اور بیوی سلیقہ شہار تھی۔ یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے بیوی کا سلیقہ شہار ہونا۔ اور پینشن اتنی کہ بڑھاپے میں کسی کی محتاجی نہیں۔ تو کھانا چونکہ سادہ تھا، لباس سادہ تھا، رہن سہن سادہ تھا، پھر احتیاج ہو تو کس بات کی۔ اور قلب مطمئنہ کی دولت سے مالا مال تھے۔ قلب مطمئنہ کا کیا مطلب ہے؟ علم و حکمت اور سکون، دل کا سکون، اس دولت سے مالا مال ان کے پاس بے شمار اس طرح کی دولت تھی۔ آخری پیراگراف دیکھتے ہیں، پیج نمبر 16 کے۔ ریڈیو پاکستان کراچی سے 12 سال پہلے ایک پروگرام دانش کدہ شروع کیا گیا تھا، جس میں 4 دانشور بلائے جاتے تھے اور سننے والوں کے لیے یہ سوالوں کے جواب فی البدی دیا کرتے تھے۔ یعنی جو دانشور آتے تھے، جو علم و حکمت کا رکھتے تھے، جو سوجھ بوجھ رکھنے والے، علم رکھنے والے لوگ تھے، وہ آتے تھے اس پروگرام میں، اور پھر جو پروگرام ان کا سنتے تھے لوگ، وہ سوال کرتے تھے ان سے، اور وہ فی البدی کا مطلب ہے فوراً جواب دیا کرتے ان کا۔ میں میرے سوالات کی خدمت انجام دیتا تھا، یعنی میرے سوالات، جو سوالات پوچھنے والا ہوتا ہے۔ میں نے سوچا کہ مرزا صاحب اگر اس پروگرام میں شرکت فرمانا منظور کر لیں تو اس پروگرام کو 4 چاند لگ جائیں۔ چنانچہ میں مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ 4 چاند لگ جانا اور زیادہ رونق بڑھ جانا اس پروگرام کی۔ عرض مدہ سن کر متبسم ہوئے، فرمایا عرض مدہ کہ میرا آنے کا جو مقصد تھا اس کو سن کر متبسم ہوئے، مسکرائے، فرمایا آدمی شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے یا دولت کے لیے؟ مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی۔ یہ حقیقت ہے کہ آدمی 2 چیزوں کے لیے کام کرتا ہے، یا شہرت پانے کے لیے کوئی کام کرتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنے کے لیے۔ تو ہم نے بالکل اسٹارٹ میں بھی ان کے بارے میں پڑھا تھا کہ مرزا صاحب کو جو ہے وہ پیسے سے یا ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور وہ کیا کرتے تھے کہ وہ
صرف اور صرف اپنی ذاتی تسکین کے لیے لکھتے تھے، پیسے کے لیے کبھی بھی انہوں نے نہیں لکھا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میں ایسے پروگرام میں جا کر کیا کروں، میں نے قدری کر لی۔ قدری کرنے کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ اصرار کرنا۔ مرزا صاحب ٹس سے مس نہ ہوئے، ٹس سے مس نہ ہونا، کوئی اثر نہ ہونا۔ مرزا صاحب بہت قاعدے کرینے کے آدمی تھے، قاعدے کرینہ یعنی اصول پسند آدمی تھے، جو کہہ دیتے تھے اس سے نہ پھرتے، یعنی جو کہہ دیا تو وہ حرف آخر ہو جاتا تھا۔ قیام پاکستان سے پہلے جب مسلم لیگ نے زور پکڑا تو مرزا صاحب نے سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا اور صوبائی مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے۔ مسلم لیگ کونسل کے ممبر بھی چنے گئے۔ کراچی کی یونیورسٹی قائم ہوئی تو اس کے مشیر کا مطلب ہوتا ہے مشورہ دینے والا، مقرر ہوئے، اور جب پاکستان ادیبوں کا گلڈ 1959 میں بنایا گیا تو مرزا صاحب نے اس کے پہلے اجلاس کی صدارت فرمائی۔ یہ ایک ادارہ بنایا گیا تھا جہاں پہ مختلف ادبا جو تھے وہ کتابوں پر کام کرتے تھے، تنقید اور تحقیق کا کام ہوتا تھا، تالیف کا بھی کام ہوتا تھا۔ اچھا جی، اب یہ آخری پیراگراف ہے چیپٹر کا جس میں مرزا صاحب کا حلیہ بیان کیا گیا ہے اور وہ دیکھنے میں کیسے تھے، ٹھیک ہے۔ تو مرزا صاحب بظاہر علیل نہیں معلوم ہوتے تھے، علیل کا مطلب ہوتا ہے بیمار۔ اکیرا ڈیل تھا ان کا، یعنی دہان پان سے تھے، کوئی ڈبل ڈیل ڈول کے نہیں تھے۔ اجلا رنگ، صاف رنگ تھا، کشادہ پیشانی تھی، چوڑی پیشانی تھی، گھنی بھووں کے سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں، گھنی بھووں کے سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں یعنی چمکدار آنکھیں تھی۔ رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی تھی، رخسار کہتے ہیں یہ جو آپ کی گال ہوتے ہیں ان کو، ان کی ہڈیاں ابری ہوئی تھی۔ کترواں مونچھیں تھی، کترواں یعنی باریک باریک مونچھیں تھی، بہت بڑی بڑی مونچھیں نہیں تھی، مناسب مونچھیں تھی۔ ہنستے تو سامنے کے دو چار دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے ہیں مگر برے نہیں لگتے تھے۔ داڑھی منڈی ہوئی تھی، منڈی ہوئی کی داڑھی صاف تھی۔ دہان پان سے آدمی تھے، کمزور سے آدمی تھے، سلم سمارٹ سے۔ 30 میں جب میں نے انہیں پہلی دفعہ دیکھا تو ان کی عمر 44 اور 45 سال کی تھی۔ پھر 62 میں جب وہ 76 سال کے تھے تب بھی وہ ویسے کے ویسے تھے۔ کہتے ہیں رائٹر کہتے ہیں کہ جب میں 30 سال کا تھا تو انہیں میں نے پہلی دفعہ دیکھا تو اس وقت ان کی عمر تھی 44 سے 45 یعنی 44 سے 45 سال کی تھی۔ پھر 46 میں کہتے ہیں 62 میں کہتے ہیں 62 میں جب میں دوبارہ ان سے ملا اور اس وقت وہ 76 سال کے تھے تب بھی وہ ویسے کے ویسے ہی تھے جو جیسے انہیں میں نے اپنی 30 سال کی عمر میں دیکھا تھا۔ انہیں زمانے کا شکوہ یا صحت کی شکایت کرتے کبھی نہیں سنا۔ ہوتا ہے نا لوگ شکایت کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے اتنی مشکلات دیکھی، اتنی پریشانیاں دیکھی، یہ مصائب ہماری زندگی میں آئے، اب ہماری صحت نہیں رہی، یہاں درد ہے وہاں درد ہے۔ تو ایسا کوئی شکوہ کوئی شکایت کرتے رائٹر کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کبھی نہیں سنا، ہمیشہ ہنس کر باتیں کرتے رہتے تھے۔ سنا ہے کہ دلی کے جن دو چار نوجوانوں نے سب سے پہلے سوٹ پہننا شروع کیا ان میں سب سے نفیس سوٹ، سب سے اچھا نفاست والا سوٹ جو تھا مرزا صاحب ہی کا ہوتا تھا، مگر میں نے پچھلے 32 سال میں نے ہمیشہ شیروانی ہی پہنے دیکھا۔ انگریزی ان کا اوڑھنا بچھونا، مگر روب گانٹنے کے لیے کبھی انگریزی میں بات نہیں کرتے تھے۔ روب گانٹنا، روب جھاڑنا، کہ روب اور دبدبہ جھاڑنا ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، جس کو دو چار لفظ انگریزی کے آ جائیں تو وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کسی اور ہی دنیا کا سمجھنے لگتا ہے اور دوسروں کو جو ہے اپنے سے کم تر سمجھنے لگتا ہے کہ کسی کو اگر انگریزی بولنی نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے وہ جاہل ہے، اور ایسا ہمارے یہاں یہ رویہ ملتا ہے۔ لیکن انگریزی ان کا اوڑھنا بچھونا تھا، مطلب ہر وقت ان کا تعلق انگریزی سے رہتا تھا۔ ظاہر درس و تدریس کا تھا ان کا شعبہ اور انگریزی کے پروفیسر ہی تھے تو اس لیے ہر وقت انگریزی جیسے ماحول میں ہی رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی سے بات کرتے تو انگریزی میں نہ کرتے تھے کہ کہیں اس کو روب نہ ڈالنے کی، صرف کلاس کے اندر ان کا انگریزی کا معاملہ چلتا تھا، بلکہ ان کی گفتگو میں انگریزی کے الفاظ بالکل نہیں آنے پاتے تھے۔ 40 سال کی عمر کے بعد ہی ان کے دونوں ہاتھوں میں رشا آ گیا تھا، رشا کپکپاہٹ کو کہتے ہیں، ہاتھ کانپنا شروع ہو گئے تھے، اس لیے لکھنے میں انہیں زحمت ہوتی تھی، مشکل ہوتی تھی۔ اچھا جی، خوش اخلاق اور خوش مزاج آدمی تھے مگر زیادہ دوست بنانے کے قائل نہیں تھے۔
آپ بھلے اور اپنا گھر بلا والا معاملہ تھا۔ موت برحق ہے، مرنا سب کو ہے، مگر مرنے میں فرق ہوتا ہے۔ مرزا صاحب نے خاصی عمر پائی، مگر ان کی وفات کا صدمہ اس لیے زیادہ ہے کہ ایسے قابل، ایسے شریف اور ایسے وزادار لوگ زمانہ اب پیدا نہیں کرے گا۔ افسوس کہ پروفیسر مرزا محمد سعید اب وہاں ہیں جہاں ہماری نیک آرزویں رہتی ہیں۔ ایسی جامع العلوم ہستی ہر فن مولا کہہ لیں، ایک ہی ہستی میں بہت سارے علوم کا جمع ہو جانا۔ محروم ہونے کا ہمیں جتنا بھی غم ہو کم ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ختم ہو رہی ہے اس ایک مصرے پہ کہ اب کہاں لوگ اس طبیعت کی، کس طرح کے لوگ اب کہاں ملتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارا جو ہے چیپٹر کمپلیٹ ہوا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی کوئی مشکل ہے، کچھ نہ سمجھ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، چاہے واٹس ایپ کے تھرو پوچھیں، چاہے ای میل کر دیں، جس طرح سے بھی ٹھیک ہو گیا۔ تو اب آئیے ہم اپنی ایکسرسائز پہ دیکھتے ہیں ایکسرسائز کو۔ سوال نمبر 1 دیکھیے، میں آپ کو بول دیتی ہوں سوال، آپ نے ان کو کاپیز پہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ یاد بھی کرنا ہے۔ مصنف کا تعارف یاد کرنا ہے، آپ کی کتاب میں موجود ہے شاہد احمد دہلوی کا۔ پچھلے لیکچر میں تھوڑا سا میں نے آپ کو ان کے بارے میں بتایا تھا، اور آج جو ہے ہم یہ کوشچن آنسر کریں گے، تو آپ نے یہ کاپیز میں بھی لکھنے ہیں اور ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ سوال نمبر 1، مرزا محمد سعید کس لیے لکھتے تھے؟ آپ لوگ اب سامنے ہوتے تو میں آپ سے بھی کچھ جواب پوچھتی کچھ، لیکن چلیں دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، اس کا جواب جو ہے مجھے جو لگتا ہے پیج نمبر 13 پہ جو سیکنڈ پیراگراف ہے، اس میں ہے کہ مرزا صاحب کیوں لکھتے تھے؟ اپنی تسکین کے لیے لکھتے تھے۔ اس کو ہم ایسے بنائیں گے کہ مرزا محمد سعید اپنی تسکین کے لیے لکھتے تھے، پہلا جملہ یہ آ جائے گا۔ پھر آپ لکھیں گے انہوں نے ہمیشہ ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر کام کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا۔ فرمائشی کام انہوں نے ساری عمر نہیں کیے۔ یہ لکھ لیا آپ نے، اور اس کے بعد آپ لکھ لیں انہوں نے کبھی پیسے کی پرواہ نہیں کی اور پیسے کے ذکر پر وہ چڑ جاتے تھے۔ میں دوبارہ بولتی ہوں، آپ دیکھیے اور اس طرح سے لکھ لیتے ہیں اس کو کہ مرزا محمد سعید اپنی تسکین کے لیے لکھتے تھے، انہوں نے تمام عمر ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر کام کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا۔ فرمائشی کام انہوں نے ساری عمر نہیں کیے اور نہ ہی پیسے کے لیے لکھتے تھے، یا پیسے کے لیے کبھی انہوں نے پیسے کے لیے لکھتے تھے، بلکہ پیسے کے ذکر پر وہ چڑ جاتے تھے، اور نہ ہی پیسے کے لیے لکھتے تھے بلکہ پیسے کے ذکر پر وہ چڑ جاتے تھے۔ یہاں تک پہلا سوال ہو گیا آپ کا۔ دوسرا سوال دیکھتے ہیں، لاہور کے پبلشروں کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ کیسا تھا؟ اوکے جی، ہم نے یہ پڑھا تھا پیج نمبر 14 پہ، دیکھتے ہیں میں نے بلکہ بڑے اسی پیج نمبر 14 پہ دیکھیے، فرسٹ پیراگراف کی سیکنڈ لائن، لاہور کے اکثر پبلشروں نے مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانی تھی اور بڑی بڑی رقمیں پیش کی، مگر مرزا صاحب نے انہیں ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیا۔ یہاں تک لکھا آپ نے، اس کے بعد لکھ کر نہیں دیا۔
اور جب اپنا پہلا ناول یاسمین لکھا تو اپنے شاگرد پبلشر کو بے مزد دے دیا. یہاں تک ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اگلا سوال ہے آپ کا. مرزا صاحب کی مارکات الآراء کتاب کا نام اور مرتبہ بیان کیجیے. اچھا جی، مرزا صاحب کی کتاب کا ہم نے پیج نمبر 14 دیکھیے اور اس کا فرسٹ پیراگراف، فرسٹ اوپر والا ہو جائے گا، سیکنڈ پہلے، سیکنڈ پیراگراف کا لاسٹ میں دیکھیے. یہ جو ہے مرزا صاحب کی مارکات الآراء کتاب کا نام مذہب اور باطنیت تھا، یہ لکھا آپ نے. اچھا، مذہب اور باطنیت تھا. مرزا صاحب کا صرف یہی ایک علمی کارنامہ ہے، مگر ایسا کارنامہ کہ اردو کی اگر 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شریک کرنا پڑے گا. یہاں تک ہم نے پہلے مرزا صاحب کتاب کا نام بتا دیا کہ وہ مذہب اور باطنیت ہے. ٹھیک ہے، مارکات الآراء کتاب. پھر اس کا مرتبہ یہ بیان کیا کہ مرزا صاحب کا صرف یہی ایک علمی کارنامہ ہے. یہ اس کا مقام دیکھیے کہ مگر ایسا کارنامہ کہ اردو کی اگر 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائے تو انہیں مذہب اور باطنیت کو ضرور شریک کرنا پڑے گا. ہو گیا یہ یہاں تک. اچھا چلیں جی، اگلا سوال ہے آپ کا کہ مرزا صاحب کی کن دو قومی شخصیات سے عزیز داری تھی. یہ ہے جی پیج نمبر 14 کے تھرڈ پیراگراف میں دیکھیے کہ مرزا صاحب کی سر سید احمد خان اور منشی ذکاء اللہ سے عزیز داری تھی، اور یہ دونوں شخصیات ان کے آبائی مکان کے قریب رہتی تھیں یا پڑوس میں رہتی تھیں. ٹھیک ہے، یہ دونوں شخصیات ان کے آبائی مکان کے پڑوس میں رہتی تھیں. یہ بھی ہو سکتا ہے یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پڑوسی تھے، آبائی مکان کے پڑوسی تھے. جس طرح سے آپ کو بہتر لگے آپ اس کا آنسر دیں. مرزا صاحب نے کس کالج میں تدریس کے فرائض انجام دیے؟ پیج نمبر 14 کی ہی یہ لاسٹ لائن میں ہے کہ یہاں سے ہم لیں گے مرزا صاحب نے، اچھا اس صدی کے آغاز کی بجائے آپ 20ویں صدی کر لیں. ٹھیک ہے، 20ویں صدی کے آغاز میں لاہور کے گورنمنٹ کالج میں تعلیم حاصل کی. انگریزی ادبیات میں ایم اے کی سند لینے کے بعد مرزا صاحب نے 1906-7 میں سال 2 سال علی گڑھ میں پڑھایا اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور ہی میں انگریزی کے پروفیسر ہو گئے. یہاں تک آ جائے. اچھا جی، مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ کیا تھا؟ پیج نمبر 16 اور یہ سیکنڈ پیراگراف. مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے. ان کے کتب خانے میں ہر علم کی کتاب موجود تھی. ملازمت درس و تدریس کی تھی، اس لیے نئی سے نئی کتاب پڑھتے رہتے تھے. پینشن لینے کے بعد وہ لائن کارڈ جو فرمایا انہوں نے، پھر یہاں سے پینشن لینے کے بعد بھی ان کا واحد مشغلہ مطالعہ کتب ہی رہا، اور پھر یہاں سے پینشن کا بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کر دیتے تھے. اچھا جی، اگلا سوال ہے کہ مصنف کے پروگرام دانشکدہ میں شرکت کی درخواست پر مرزا صاحب نے کیا جواب دیا؟ اچھا، یہ ہے مصنف کے پروگرام دانشکدہ میں شرکت کی درخواست پر مرزا صاحب نے یہ جواب دیا، یہ والا کہ آدمی شہرت کے لیے کام کرتا ہے یا دولت کے لیے، مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی. یہ تو تھوڑا سا ہم اس کو اور بڑھا لیتے ہیں. اچھا، یہاں سے کر لیتے ہیں کہ ریڈیو پاکستان سے 12 سال پہلے ایک پروگرام دانشکدہ شروع کیا گیا تھا، وہ کاٹ دیں گے، جس میں 4 دانشور بلائے جاتے اور جو
سننے والوں کے سوالوں کے جواب فی البدی دیا کرتے۔ مصنف نے اس پروگرام میں مرزا صاحب کو شرکت کی دعوت دی تو یا شرکت کی درخواست کی، یہ کہہ رہے ہیں شرکت کی درخواست کی، جس کے جواب میں مرزا صاحب نے فرمایا آدمی شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے یا دولت کے لیے، مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی۔ یہاں تک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے مرزا محمد سعید کا حلیہ بیان کیجیے، تو پیج نمبر 17 کا سیکنڈ لاسٹ پیراگراف۔ مرزا صاحب بظاہر علی نہیں معلوم ہوتے تھے، یہاں سے لے کر دہان پان سے آدمی تھے، یہاں تک آ جائے گا، اس میں کوئی چینج کرنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایز اٹ از آپ یہاں تک لکھ لیں گے اس کو۔ اچھا، مرزا صاحب کے 2 ناولوں کے نام تحریر کریں۔ یہ 2 ناول جو ہیں، ایک تو یہ ہے خواب ہستی اور دوسرا تھا یاسمین۔ تو آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ مرزا صاحب نے ہمیشہ اپنی ذاتی تسکین کے لیے لکھا اور پیسے کی انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی، بلکہ پیسے کے ذکر پر چڑھ جاتے تھے۔ ان کے 2 مشہور ناول ہیں، پہلا ناول یاسمین اور دوسرا ناول خواب ہستی تھا، جنہیں انہوں نے بغیر کچھ لیے دیے چھپوا دیا۔ اوکے جی، یہاں تک ہو گیا آپ کا کتنے کوسچنس؟ ہاں جی، اب ہے کوسچن نمبر 2 ہے، پطرس بخاری سے مرزا صاحب کے تعلق کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ پطرس بخاری اور مرزا صاحب کا تعلق جو تھا وہ استاد شاگرد والا تھا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے پطرس بخاری نے مرزا صاحب سے اکتساب علم کیا۔ پطرس خود انگریزی کے پروفیسر تھے، مگر اپنی غیر معمولی قابلیت و ذہانت کے باوجود مرزا صاحب کی علمیت کے آگے اپنے آپ کو ہیچ سمجھتے تھے۔ انہوں نے نہیں آئے گا، ہیچ سمجھتے تھے۔ یہاں تک لکھنے کے بعد آپ لکھیں گے کہ پطرس جتنا ادب اور احترام مرزا صاحب کا کرتے تھے، اتنا کسی کا انہوں نے نہیں کیا، یہاں تک کہ وائسرائے ہند کا بھی، یہاں تک ٹھیک ہو گیا۔ یہ ان کا آپس کا تعلق تھا۔ اچھا، یہ عالم کی موت ہے، یہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں اس جملے کی وضاحت کر دی تھی، اب آپ اس کو اپنے الفاظ میں لکھ لیں گے۔ سوال نمبر 4 جو ہے، یہ آپ متن کی روشنی میں درست جواب پر نشان ٹکا لگائیں گے، یہ بھی آپ چیپٹر کے اندر سے دیکھ کر اس کو خود کمپلیٹ کریں گے۔ سوال نمبر 5 بھی خود کریں گے آپ، اور سوال نمبر 7 بھی جو ہے ٹک کراس کا ہے، یہ بھی آپ خود کریں گے۔ آگے آ جاتا ہے گرامر، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، یہ ہم نے 9th میں بھی پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے۔ یہ خبریہ کی قسم ہے، اس کے 3 اجزاء ہوتے ہیں، اور جس میں ہوتا ہے مسند حریہ یا مبتدا، خبر اور فعل ناقص۔ اور جملہ فعلیہ کیا ہے، یہ بھی جملہ خبریہ کی قسم ہے، اور اس میں اور جملہ اسمیہ میں اتنا فرق ہے کہ جملہ فعلیہ میں فعل تام ہوتا ہے، اور اس میں فعل، فاعل اور مفعول ہونا چاہیے۔ وہ فعل تام کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ مکمل جملہ، جو ایسا جملہ جو اپنے جو معنی ہے وہ سننے والے اور پڑھنے والے پر واضح کرے، وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اس کو فعل تام بھی کہتے ہیں۔ تو جملہ فعلیہ جو ہے، اس میں اور جملہ اسمیہ میں اتنا ہی فرق ہے کہ اس میں فعل، فاعل اور مفعول ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے اگزامپل دی ہوئی ہیں، جیسے علی بہادر ہے تو یہ جملہ اسمیہ کی قسم ہے، اور حمید نے خط لکھا تو یہ جملہ فعلیہ ہے، ٹھیک ہے۔ فریہ نے خیرات دی تو یہ جملہ فعلیہ، کیونکہ اس میں کام کرنے والا بھی ہے اور فاعل بھی ہے اور مفعول بھی ہے اور فعل بھی ہے، تینوں چیزیں۔ اور سارا لائق ہے تو سارا جو ہے وہ مبتدا ہو گیا، اسم ہو گیا، اور لائق ہے یہ خبر ہے ہمارے لیے، اور ہے جو ہے وہ فعل ناقص ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یوں یہاں پر آپ کا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے اپنی بک کاپی پہ،
اور اس کو نہ صرف مکمل کرنا ہے بلکہ یاد بھی کرنا ہے، اور پھر یہ آپ نے مجھے واپس مکمل کر کے یہ کام آپ چیک کرنے کے لیے مجھے بھیجیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔